अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम मंगला है और मैं महाराज हीरा लाल की बेटी हूँ। 14 जुलाई बरोज़ जुम्मा रात 12 बजे के बाद का जो वाक़या है श्री मरी माता मंदिर सुल्ज़ा बाज़ार कराची पुलिस स्टेशन के सामने, उसकी आज मेरी ये चौथी वीडियो है। जैसा कि आपने मेरी पिछली 3 वीडियो में मरी माता मंदिर के केस के बारे में जो हक़ाइक़ की तफ़सील मैंने बयान की है उसे ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको मेरी ये चौथी वीडियो जो कि मुख्तलिफ़ बिल्डर माफिया के नामों और चंद सबूतों के साथ है, आपको समझने में आसानी होगी। इस वीडियो को मैं आगे लेकर जाऊं उससे पहले मैं आपको शोएब चौधरी जो कि यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरी एक वीडियो आई है श्री मरी माता मंदिर केस के सिलसिले में, उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज जो हम ये चौथी वीडियो है उसे हम पहले बिल्डर दाऊद घांची के नाम से लेकर शुरू करते हैं। 2005 में श्री मरी माता मंदिर सुल्ज़ा बाज़ार पर दाऊद नाम का बिल्डर माफिया भी इसी तरीके से ही अपने काम को सरअंजाम देना चाहता था जो आज 2023 में है। उस वक्त वो जब मुझे अपने वालिद साहब हीरा लाल महाराज के ज़रिए, जो उस वक्त के महाराज उस मरी माता मंदिर के पुजारी थे, और उनके ज़रिए मुझे ये बात मालूम हुई कि रेखा और इमरान शमशी ने मिलकर बिल्डर माफिया दाऊद के साथ इस मंदिर के नकली कागजात बनाए हैं और वो इस मंदिर को गिरा कर यहाँ पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने कागज़, ना सिर्फ नकली कागज़ बनाए बल्कि उसके ऊपर महाराज के जाली दस्तावेज़ात भी उन्होंने खुद ही ने किए हैं। और वो कागजात मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये है जो दाऊद ने मिलकर रेखा इमरान के साथ बनाए महाराज के जाली दस्तखत करके। जब इस बात की इत्तला महाराज को हुई तो उन्होंने मुझे इस बात से आगाह किया, और मैं और महाराज और मेरे शौहर और साथ में मदरासी कम्युनिटी के 2 मेंबर्स कासी और सिल्वराज, हमने मंदिर में ही एक मीटिंग उनके साथ करना चाहा। और जब हम उस मीटिंग में बैठे और उनसे बात की तो उन्होंने दाऊद ने कहा कि वो मंदिर के जाली कागजात बनाए हैं और वो वहाँ पर मंदिर को तोड़कर बिल्डिंग बनाना चाहता है। जिस पर मैंने ये सवाल किया दाऊद से कि आप इस मंदिर को तोड़ने वाले कौन होते हो? ये एक मजहबी जगह है और यहाँ मजहबी जगह को तोड़ने का आपको कोई हक नहीं। जैसे कि एक मस्जिद को या चर्च को आप नहीं तोड़ सकते, उसी तरीके से ये मंदिर भी आप नहीं तोड़ सकते, ना तो कानूनी हैसियत से और ना ही आप इसको किसी और चीज और अपने इख्तियारात या ज़ोर इस्तेमाल करके इस प्लॉट को आप ख़त्म कर सकते हो। लेकिन ये सुनकर दाऊद काफ़ी गुस्से में आ गया और उसने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। इमरान, शमशी, रेखा और दाऊद के चंद लोग जो वहाँ पर थे, उन्होंने मुझे, मेरे शौहर को और महाराज को और जो मदरासी ट्रस्ट के मेंबर थे उनको बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू किया, जो कि आपको शोएब की वीडियो में उसकी तफसीलात मालूम पड़ेगी अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। वहाँ से मैं और मेरे शौहर बड़ी मुश्किल से उस मार पिटाई से जान बचाते हुए सुल्ज़ा बाज़ार पुलिस स्टेशन गए और हमने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहा, उनके खिलाफ FIR कटवाना चाहा। लेकिन अफसरान जो वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने हमें इस काम से दूर होने को कहा और उन्होंने कहा कि वो हमारी इस मसले में, मंदिर के मसले में कोई मदद नहीं करेंगे, और वहाँ से लिहाजा हम मायूस लौटे। लेकिन हमारी ये कोशिश मंदिर को बचाने की जारी रही। 2005 के अंदर हमने उस कागजात को जो दाऊद ने नकली कागजात मंदिर के लिए बनाए थे नकली का दस्तखत करके, वो हमने कैंसिल करवाने के लिए हुकूमत के जो इदारे होते हैं वहाँ पर गए और हमने उस कागजात को कैंसिल करवाया।
وہاں پر ہم یعنی مہاراج اور مدراسی ٹرسٹ کے ممبر ہم وہاں پر اس کاغذات کو ہم نے اس کاغذات کو کینسل کرایا، لیکن جب اس بات کی اطلاع داؤد ٹھیکیدار کو، ریکھا کو اور عمران کو ہوئی تو انہوں نے ہمیں مختلف طریقوں سے تھریٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ہمیں مختلف فون نمبر سے کال کر کے دھمکیاں دینا شروع کیا، اور ہم باہر نکلتے تھے تو وہ ہمیں مختلف طریقوں سے تنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ کافی دفعہ انہوں نے ہمارے گھر پہ بھی حملے کیے۔ بلڈر مافیا کے لوگ اور سلجھا بازار پولیس اسٹیشن کے کچھ افسران وہ ہمارے گھر پر آتے تھے اور توڑ پھوڑ مار پٹائی ہمارے ساتھ کرتے تھے، یہاں تک کہ 2008 کے اندر انہوں نے ہمارے گھر کے اندر چوری کی، ایک ڈاکہ ڈلوایا، اور اس کے اندر بلڈر مافیا کے لوگ اور سلجھا بازار پولیس اسٹیشن کے لوگ بھی شامل تھے۔ میرے گھر کے اندر رات کے وقت داخل ہوئے بلڈر مافیا کے لوگ، اس وقت میں گھر میں نہیں تھی، میرے دونوں بچے اور میری ساس اس وقت اکیلے تھے۔ وہ گن پوائنٹ پر انہوں نے میرے گھر کے سارا قیمتی سامان، حتیٰ کہ اس وقت میرے گھر کے اندر 8,25,000 کیش تھا، وہ انہوں نے چرا لیا، اور ساتھ میں میری ساس جن کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھی وہ اتارتے ہوئے ان کی ہاتھ کی چمڑی بھی نکل گئی اور وہ بری طریقے سے زخمی ہو گئی۔ یہ واردات جب وہ کر رہے تھے اسی دوران میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں نے ان کو پہچان لیا کہ وہ داؤد بلڈر مافیا کے لوگ تھے اور عمران شمشی کے دوست تھے وہ لوگ، اور میں نے جو ہے جیسے ہی وہ سارا سامان لپیٹ کر میرے گھر سے فرار ہو رہے تھے، میں نے ان کو پکڑنا چاہا لیکن وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے فوراً ہی 15 کو فون کیا، 15 کا ایک افسر آیا جس نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور اس نے کہا کہ آپ پولیس اسٹیشن آ کر اس کی رپورٹ درج کریں، لہٰذا میں اور میرے شوہر ہم پولیس اسٹیشن گئے۔ پولیس اسٹیشن میں ہم کافی دیر تک انتظار کرتے رہے لیکن وہاں پر ہماری رپورٹ درج نہیں کی گئی، اور وہاں ہم صبح 5 بجے تک وہاں پر پولیس اسٹیشن میں بیٹھے رہے۔ آخر ہم وہاں سے جب گھر آئے تو ہمیں پولیس افسر 2-3 دن کے بعد ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس میرے کیس کے سلسلے میں جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے انہیں آ کر ان کی نشاندہی کی جائے۔ جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ وہی لوگ تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ جی یہی لوگ ہیں بلڈر مافیا کے، اور عمران اور شمشی ان کا یہ دوست بھی ہے، اور بلڈر مافیا کے یہ لوگ بھی ہیں۔ میں نے ان کو کئی دفعہ دیکھا ہے، ان بلڈر مافیا کے لوگوں کے درمیان ان افراد کو، لیکن وہ میرے کیس کو انہوں نے بالکل سرے سے ختم کر دیا اور وہ ضمانت پر چھوڑ دیا گیا۔ میں کافی دنوں تک پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹتی رہی لیکن نہ تو میرے ان پیسوں کی یا میرے ان چیزوں کی کوئی ریکوری ہوئی، نہ ہی مجھے پولیس کی طرف سے کسی قسم کا تعاون ملا، لہٰذا میں وہاں سے مایوس ہو گئی۔ اس کے بعد 2010 کے اندر مجھے سلجھا بازار پولیس اسٹیشن سے ایک فون آیا، اور سلجھا بازار پولیس اسٹیشن کے آفیسر نے مجھے کہا کہ ہمیں مندر کے سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، لہٰذا آپ اور آپ کے شوہر پولیس اسٹیشن آئیے۔ ہم وہاں پر جب گئے تو ہم نے دیکھا کہ باہر ریکھا، عمران اور داؤد کھڑے تھے۔ ہم پولیس اسٹیشن کے اندر گئے اور آفیسر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف ایک شکایت آئی ہے کہ آپ نے مندر میں جا کر ریکھا اور عمران کو بندوق دکھائی ہے، اور ساتھ ہی داؤد کے ساتھ بھی آپ نے بہت جھگڑا وغیرہ کیا ہے، اور ریکھا اور عمران پر آپ نے تشدد کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہے، ہم مندر کے اندر گئے ہی نہیں ہیں 2005 کے بعد، کیونکہ انہوں نے ہمیں وہاں پہ مارا پیٹا اور ہم مندر کی طرف پھر واپس گئے ہی نہیں۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ ایک جھوٹی رپورٹ ہے، جھوٹی شکایت ان لوگوں نے ہمارے خلاف درج کی ہے، لیکن آفیسر نے جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنی بلکہ ہمیں سیل کے اندر بند کر دیا اور ہمیں خوب
خوب مارا پیٹا مجھے اور میرے شوہر کو۔ پولیس اسٹیشن میں اس وقت کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی اور سارا جو تشدد کیا گیا وہ افسران نے ہی کیا۔ ہم صبح ہمیں وہاں سے جب ہمارے وکیل نے ہمیں چھڑوایا تو وہاں پر رشوت دی گئی۔ اس کے بعد ہم گھر واپس آئے۔ گھر آ کر ہم جو ہے کافی پریشان تھے کہ اس مسئلے میں جو ہم پھنس گئے تھے ہم کس طرح سے اور کس سے تعاون مانگے۔ ہم ہمارے جو مائنورٹیز کے جو افسران تھے اس کے پاس بھی گئے، علاقے کے جو ناظم تھے اور اس وقت کے جو لوگ تھے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے ان سب کے پاس ہم گئے مدد مانگنے کے لیے، لیکن کسی نے بھی ہماری بات نہیں سنی اور نہ ہی ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعاون کیا گیا۔ یہ سلسلہ چلتے رہا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ٹارچر کرنا، مارنا، ہمارے گھر پر مختلف اوقات میں آ کر حملے کرنا، ان کا یہ سلسلہ ہمارے ساتھ چلتا رہا۔ اور 2010 کے اندر جو جھوٹی شکایت انہوں نے پولیس اسٹیشن میں رکھی تھی اسی کو 2011 کے اندر ایک کیس بنا کر درج کیا گیا کورٹ کے اندر، اور ہم نے وہاں پر اس کے جب کیس کے بارے میں سنا تو ہم وہاں گئے اور ہمارے اریسٹ وارنٹ ایشو ہو گئے تھے۔ ہم نے اپنی ضمانت کروائی، میں نے اور میرے شوہر نے، اور اس جھوٹے کیس کے اندر جو گواہ پیش کیے گئے تھے وہ داؤد، ریکھا، عمران شمشی اور پولیس تھانے کے 2 افسران تھے، اور ساتھ میں احمد بھائی جو کہ سلطہ بازار نمبر 3 پر سلطہ بازار گزدرآباد سائیں منزل میں رہتے ہیں وہاں پر، اور خاص طور سے یہ جو احمد بھائی ہے ان کا ریکھا، عمران اور یہ پلاٹ کا جو مسئلہ ہے اس سے لے کر کافی گہرا تعلق ہے۔ آج ریکھا، عمران جو اتنے دندناتے پھر رہے ہیں شری مری ماتا مندر کے پلاٹ کو لے کر، تو اس کے پیچھے احمد بھائی جو کہ سائیں منزل سلطہ بازار نمبر 3 پر ان کی رہائش ہے، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ اس کیس کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں جو ریکھا اور عمران کے ساتھ اور بلڈر مافیا کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے جو کیس تھا 2011 سے لے کر 2012 تک، یعنی 1.5 سال تک میں اس کیس کو لڑتی رہی ہوں۔ مختلف جب پیشیاں ہوتی تھی اور ہم کورٹ جاتے تھے، راستوں میں ہمیں بری طریقے سے مارا پیٹا جاتا تھا اور ہمیں تھریٹ کیا جاتا تھا، ہم یہ سب چیزیں برداشت کرتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ مہاراج کو بھی کافی مارا پیٹا جاتا تھا اور ٹارچر کیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتے رہا، اور جو 2008 کے اندر انہوں نے ہمارے گھر کے اندر جو ڈاکہ ڈالا تھا جس کے اندر ریکھا، عمران اور بلڈر مافیا کے لوگ اور سلطہ بازار پولیس اسٹیشن کے افسر جو سول ڈریس میں آئے تھے وہ سب شامل تھے، انہوں نے فائنینشلی مجھے کمزور کرنا چاہا تھا کہ کسی طریقے سے میں یہ مندر کے مسئلے سے دور ہٹ جاؤں۔ وہ ڈاکہ جو میرے گھر میں ڈلا تھا، اس ڈاکے کے اندر انہوں نے میرے بچوں کے جو چھوٹے منی باکس ہوتے ہیں اس تک کے پیسے نہیں چھوڑے تھے۔ ان کا پورا مقصد یہ تھا کہ فائنینشلی طور پر میں اتنی کمزور ہو جاؤں کہ میں اس مسئلے سے دور ہو جاؤں، اور واقعی وہ اس چیز کو کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ میرے پاس اس وقت کوئی فائنینشلی ہیلپ نہیں ہو سکی تھی ذاتی طور پر، لیکن میں اپنے ارادہ کافی میں نے مضبوط رکھا تھا، اور ہم نے پھر بھی اس مسئلے پر اڑے رہے جس کے اندر مدراسی ٹرسٹ، خود مہاراج ہیرا لال اور میں اور میرے شوہر کی خدمت شامل تھی۔ یہ سلسلہ چلتے رہا یہاں تک کہ 2011 اور 2012 میں جو کیس ختم ہوا اس کے بعد بھی انہوں نے ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہمیں ہر طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا تھا، اور مندر کے پلاٹ پر جو ناجائز قبضہ آج بھی ہے بلڈر مافیا کا، اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ میں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ہم اتنے تھک چکے تھے، اور فائنینشلی طور پر کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے 2013 کے اندر ہمارا جو ذاتی مکان تھا اسے بیچا
اور ایک سال کی کوششوں کے بعد ہم نے 2014 میں پاکستان چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے جان کا خطرہ ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے گھر پر جب حملے کرتے تھے تو وہ اسلحہ لے کر آتے تھے، اور انہوں نے میرے بچوں کو بھی اسلحہ ان کے سر پر رکھا اور کہا کہ اگر ہم اس مسئلے سے، شری مری ماتا مندر کے مسئلے سے دور نہیں ہٹے تو وہ ہمارے بچوں کو اور ہمیں جان سے مار دیں گے۔ لہٰذا جب ہمیں اتنی بڑی دھمکیاں آنے لگی اور اتنے بڑا حادثے ہمارے ساتھ ہونے لگے تو ہم نے جو 2014 کے اندر پاکستان کو چھوڑ دیا۔ لیکن آج جو مندر کی حالت ہے اور جو بلڈر مافیا آج نئے سرے سے اس کام کو دوبارہ سر انجام دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آج اس مسئلے کو جو پوری میڈیا کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے کھل کر آیا ہے، اس پر تحقیقات کی جائے کہ ہر دور کے اندر مختلف ناموں سے بلڈر مافیا اس پلاٹ کو لے کر کیوں کام کرنے کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ کون افسران ہیں جو ان کو ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ اکیلے ریکھا کا کام نہیں، یہ اکیلے عمران شمشی کا کام نہیں، بلکہ یہ حکومت کے کچھ افسران ہیں جن کی ان کو مکمل طور پر سپورٹ حاصل ہے، اور جن کے دم پر بڑے دلیری سے وہ اس کام کو سر انجام دینا جا رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو بلڈوزر رات کو 12 بجے، جمعرات کی رات کو 12 بجے داخل ہوا ہے، کیا اس کی کاسٹ ایسی ہے جو ریکھا اکیلے پے کر سکتی ہے یا عمران شمشی پے کر سکتا ہے؟ یہ ایک عام لوگ بھی اگر سوچے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے کہ انہوں نے اس بلڈوزر کو بلوایا اور اس جگہ پر بلڈوزر رات کو چلا۔ تو یہ ایک خود سوالیہ نشان ہے کہ کون ایسے افسران یا کون ایسے بلڈر مافیا کے لوگ ہیں جو اس پلاٹ پر، اس مندر کی جگہ پر پیسہ لگا کر وہاں پر ناجائز اپنا بلڈنگ بنا کر، شاپنگ مال یا دکانیں کھول کر اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج بھی مندر اپنی پرانی جگہ سے ہٹ کر اپنی دوسری جگہ پر ہے جہاں پر اسے اب نہیں ہونا چاہیے۔ میں کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور میں بلاول بھٹو سے اس بات کی اپیل کرتی ہوں کہ وہ خدا را ذاتی طور پر اس مسئلے کی تحقیقات کرے، کیونکہ اگر وہاں پر سندھ میں، کراچی میں، سولز بازار میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہ کون سے افسران ہیں جو اس کام کے اندر شامل ہے، اس کی تحقیقات خود بلاول بھٹو کو، اور میں اپنی فوج سے بھی اس بات کی اپیل کرتی ہوں کہ وہ بھی اس کام کے اس پلاٹ کو لے کر کافی سیریس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ سولز بازار کا صرف سولز بازار مری ماتا کے مندر کا مسئلہ نہیں رہا اور کراچی یا پاکستان کا نہیں رہا، بلکہ پوری دنیا میں اس مسئلے کو لے کر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں ان سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام آج بھی ان کی وفات کے بعد بڑی عزت اور احترام سے پوری دنیا میں لیا جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی والدہ کی اس وقار کو اور پیپلز پارٹی کا جو نام ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذاتی طور پر اس مسئلے کی تحقیقات کرے اور دیکھیں کہ یہاں پر جو ناجائز کام ہو رہا ہے ان کے پیچھے کون افسران ہے۔ میں ان سے اس کی درخواست کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں شعیب چودھری جو کہ یوٹیوب چینل سے میری ویڈیو انہوں نے ڈالی ہے، اور ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری آواز کو، جو اس وقت ایک میری ذاتی آواز تھی جس کے اندر ہم صرف کچھ لوگ شامل تھے، مہاراج اور مدراسی ٹرسٹ کے کچھ ممبران، اس وقت ہمارا ساتھ نہ تو کسی میڈیا نے دیا تھا، نہ تو وہاں کے افسران نے دیا تھا، ہر طرف سے مایوسی کے بعد مجھے پاکستان چھوڑنا پڑ گیا تھا، لیکن آج ان کے یوٹیوب کے ذریعے، ان کی محنتوں کے ذریعے آج آواز یہ پھر سے ابھری ہے، تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اس ادھورے کام کو پھر سے اٹھا کر اور اس کو دنیا کے سامنے اور پاکستان کی عوام کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ آج میں انصاف چاہتی ہوں ان اداروں سے جنہوں نے اس وقت اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیا، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ اس مندر کے مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے اور مندر کو اس کی پرانی جگہ پر دوبارہ سے
تعمیر کرنے کا نوٹس جاری کیا جائے اور ان لوگوں کو اور افسران کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے پوچھ گچھ کی جائے اور ان کو وہ سزا دی جائے جو حکومت کی قانون کے حساب سے ہوگی۔ ویڈیو کے اختتام میں آپ سب کا شکریہ ادا کر رہی ہوں جو میرے یہ ویڈیو کو سن رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور خاص طور سے شعیب چودھری جو اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے اس مسئلے کو کافی حد تک انہوں نے کھول کر پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو میری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ میں ان 2 بلڈر کے ناموں کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر آؤں گی جو داؤد بلڈر کے جو کاغذات تھے اسے ختم کروانے کے بعد وہ دوسرے بلڈروں کے ساتھ کاغذات کیسے بنے اور یہ پلاٹ کو لے کر یہ ایشو ہر تھوڑے سال میں کس طریقے سے کھلتا ہے، اس پہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔